अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुद्विल्ल लह व मन युद्लिल्हु फला हादिय लह व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। सूरह माइदा और पारा जो है वो 6 है, आयत नंबर 27। और इसमें आज इंशाल्लाह इस सूरा में है आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल और हाबिल का किस्सा इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्लु अलैहिम नबअ अब्नई आदम बिल हक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल लअक़्तुलन्नक क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वत्लु और पढ़िए, अलैहिम इन पर, नबअ खबर, खास खबर को कहते हैं। इब्नई, इब्नई ने था दो बेटों, जो नून इसका नून एराबी होता है वो उड़ गया तो इब्नई बन गया, दो बेटों की। इन पर दो बेटों की, आदमा आदम के, बिल हक के, हक के साथ, हक के साथ मतलब दुरुस्त दुरुस्त, आदम के दो बेटों का किस्सा इन पर पढ़िए, मतलब इनको सुनाइए। किसको सुनाइए? सबको। इज जब, कर्रबा उन दोनों ने कुर्बानी की, कुर्बानन कुर्बानी करना, फतुकुब्बिला बस कबूल हो गई, या तो कबूल हो गई, मिन से, अहदी हिमा, हिमा दोनों की तरफ इशारा है, अहदी दोनों में से एक की कबूल हो गई, वलम और नहीं, युतकब्बल वो कबूल की गई, मतलब वो कुर्बानी कबूल की गई, मिनल आखर दूसरे से, एक की कबूल हुई दूसरे की नहीं हुई। ये क्या किस्सा है? आदम अलैहिस्सलाम के जैसे जब शुरू हुआ था और जब उनकी और हवा अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हो गई, तो उसके बाद फिर ये कि अल्लाह ताला ने उनसे आगे नस्ल बढ़ाना शुरू किया। शुरू में क्या होता था कि जैसे जोड़े जोड़े बच्चे होते थे उनके, दो दो ट्विन्स होते थे, और उनमें होता था एक बेटा एक बेटी होते थे। तो जो पहले उसमें जो बेटा बेटी आ जाते थे, तो जो अगले, मतलब जो अगले साल जो बेटा बेटी पैदा होते थे, तो जब जैसे जब बड़े हो जाते थे, तो वो पहले वाले, उस वक्त ये हुक्म था कि जो पहले जोड़े की जो लड़का होता था वो दूसरे जोड़े की लड़की के साथ शादी उसकी कराते थे, और जो इसी तरह, मतलब जो दूसरे जोड़े के साथ जो लड़का होता था तो वो पहली जोड़े की लड़की के साथ, मतलब जैसे क्रॉस इस तरह करते थे, आपस में नहीं करते थे। जैसे बेटा एक बेटा बेटी शुरू हो गए तो उनकी आपस में नहीं करते थे, मतलब जो अगले जोड़े के साथ करते थे। ऐसा ही हुआ कि जो पहला जोड़ा था वो काबिल और उसके साथ की बहन थी, दूसरा जोड़ा था हाबिल और उसके साथ की बहन थी। काबिल और उसके साथ की जो बहन थी, अ, वो मतलब खूबसूरत थी, और उसके साथ का जो दूसरा था, जो हाबिल था, उसके साथ की जो बहन थी वो इतनी ज्यादा वो नहीं थी,
مطلب خوبصورت نہیں تھی، اور مطلب جو قابیل کی شادی ہونی تھی ظاہری بات ہے حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی اس کے ساتھ کرنی تھی، اور حابیل کی جو تھی وہ جو قابیل کے ساتھ خوبصورت بہن پیدا ہوئی تھی اس کے ساتھ کرنی تھی، کیونکہ الگ الگ قابیل کا ایک جوڑا تھا اور حابیل کا جوڑا تھا. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو کیا ہوا کہ جو ایک تو یہ کہ قابیل یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی مطلب وہ مطلب اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہو. خیر اس پر تھوڑا سا ان کا ہوا آپس میں، جیسے یوں سمجھے کہ وہ ایک ناچاکی سی شروع ہو گئی. آدم علیہ السلام نے دونوں کو حکم دیا کہ دونوں قربانی کر لو. اب جس کی قربانی قبول ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی مانی جائے گی. اب اس میں یہ تھا کہ جو ایک جو تھا وہ چرواہا تھا، مطلب بکریاں چراتا تھا، جیسے ریوڑ تھا اس کا، جانور تھے اس کے. اور جو دوسرا تھا وہ کاشتکاری کرتا تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا. تو اس میں یہ کہ ایک نے جو حابیل تھا وہ کیونکہ راعی تھا، مطلب چرواہا تھا، اس کا ریوڑ تھا، تو اس نے ایک بہت اچھا سا دمبا لے کے وہ قربانی کے لیے وہ لے کے آئے. اور جو قابیل تھا اس نے جو بھی ان کا جو یوں سمجھے کہ جو استعمال ہونے والا اناج نہیں تھا وہ لے کے آیا. مطلب اس کی نیت ہی ایسی تھی کہ وہ اچھے طریقے سے وہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، وہ لے کے آیا. اب اس میں حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی نہیں ہوئی. اس وقت یہ تھا کہ قربانی قبول ہونے کا کیسے پتہ چلتا تھا کہ آسمان سے ایک شعلہ آتا تھا اور وہ اس کو جلا دیتا تھا. جو بھی قربانی کا جیسے یا جانور یا اناج جو بھی قربانی کے لیے رکھتے تھے وہ اسی وقت اس کو جلا دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوتا تھا کہ ایک شعلہ آتا تھا اور وہ اس کو جلا دیتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قبول ہو گئی اس کی قربانی، اور جس کی نہیں ہونی تھی تو وہ ایسے ہی پڑا ہوتا تھا. تو ایسے ہی ہوا دونوں کے ساتھ، وہ حابیل کی قبول ہو گئی، قابیل کی نہیں ہوئی. تو اب آگے جو قصہ ہے وہ اس کے ساتھ کا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک کی قبول ہوئی، اب اس کی سمجھ آئی کہ جو حابیل کی ہوئی اور قابیل کی نہیں ہوئی. تو کیا کہا؟ قال لأقتلنک، قابیل نے کیا کہا؟ لأقتلنک، البتہ میں ضرور قتل کروں گا تجھے. قال، اب حابیل نے کہا انما، بے شک، یتقبل اللہ، قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ، من المتقین، متقی لوگوں سے وہ قربانی قبول کرتا ہے جس کی نیت بھی خالص ہو. قربانی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بس لا کے اور رکھ دو، نیت بھی خالص ہو، تقوی والا دل ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا دل ہو، اس کی قربانی قبول کرتا ہے. لئن، البتہ، اگر، بسطا، بسطا کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، تو نے اگر بڑھایا، الیہ، میری طرف، یدکا، ہاتھ اپنا، تو نے اگر میری طرف ہاتھ بڑھایا، لتقتلنی، تاکہ تو مجھے قتل کر دے، ما انا بباسطن، ما نہیں، انا بباسطن، میں نہیں بڑھانے والا، یدیا، ہاتھ اپنا، الیکا، تیری طرف، لیاقتلک، تاکہ میں تجھے قتل کر دوں. تو اگر مجھے قتل کرنا بھی چاہتا ہے، اپنا ہاتھ میری طرف بڑھانا چاہتا ہے کہ تو مجھے قتل کر دے، میں نہیں کروں گا ایسا. میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا قتل کرنے کے لیے. انی، کیوں؟ انی، بے شک میں، اخاف اللہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین، جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے. بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے. میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تم نے اگر کچھ کہنا بھی ہے، میرے ساتھ کچھ کرنا بھی ہے تو کر لو. انی، بے شک میں، اریدو، میں چاہتا ہوں، یہ حابیل کی ہی بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے، ان کے، تبوآ، تو پلٹے، اسمے، ساتھ میرے گناہ کے، وہ اسم کا، اور اپنے گناہ، اسم کہتے ہیں گناہ کو، بھی اسمی، میرے گناہ بھی، وہ اسم کا، اور اپنے گناہ کے بھی، مطلب تیرے گناہ کے بھی. مطلب سمجھانے کے باوجود یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ بس اس نے یہ کہا اور یہ اس طرح کر رہا ہے، اس نے سمجھایا بھی، لیکن جب وہ نہ سمجھا تو پھر اب یہ حابیل اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ تو پلٹے گا میرے گناہ کے بھی اور اپنے گناہ بھی ساتھ لے کے، فتکونا، تو پھر ہو جائے گا، من اصحاب النار، آگ کے ساتھیوں میں سے ہو جائے گا. تو اپنا گناہ بھی اپنے سر لے گا اور میرا گناہ بھی اپنے سر لے گا، تو اصحاب النار، مطلب جہنم کے ساتھیوں میں سے ہو جائے گا. وذالک، اور یہ ہے، جزاء الظالمین، یہ بدلہ ہوگا ظالموں کا، ظالموں کا بدلہ ایسا ہی ہے. یہ اب حابیل اور قابیل کی یہ کنورسیشن یہ ہو گئی. اچھا، اب آگے، فتوعت، فتوعت، آسان کر دیا، جیسے عطاعت سے ہے یہ آمادگی،
خوبصورت بنا دیا یا اطاعت کر لی، لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ قابیل کے لیے، نفسہو اس کے نفس نے اس کے لیے آسان کر دیا، قتل کرنا، اخیہ اپنے بھائی کا قتل کرنا اس کے نفس نے اس کے لیے آسان کر دیا، فقتلہو پس اس نے قتل کیا اس کو۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک ہی لفظ آپ کو لگ رہا ہے فقتلہو، یہ پورا جملہ ہے۔ کیسے؟ فا تو یا پس، قتلا، قتلا کے اندر ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، اس نے قتل کیا، اور یہ اینڈ پہ ہو جو ہے اس کو، پس اس نے قتل کیا اس کو، یہ پورا ایک جملہ آ گیا ایک اس کے اندر۔ تو کس نے؟ قابیل نے قتل کر دیا حابیل کو، فاصبحا تو وہ ہو گیا من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے، اس کے نفس نے اس کے لیے اس قتل کو آسان کر دیا اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب یہ کام تو ہو گیا، اب وہ بیٹھ کے، ظاہری بات ہے اس وقت تو شیطان نے اس کو اور خوبصورت بنا دیا، اس کے نفس نے اس کو اس پر آمادہ کیا، اب بیٹھ کے پچھتا رہا ہے کہ اب کیا کرے اس کے ساتھ۔ پھر کیا ہوا؟ فبعث اللہ، فبعثا پس بھیجا، بعثا جیسے بھیجنا، مبعوث کرنا ہوتا ہے، یہاں مطلب ہوگا بھیجنا، پس بھیجا اللہ نے، غرابن کہتے ہیں کوے کو، ایک کوے کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا۔ اب یہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ یبحثو وہ کھودتا تھا، فی الارض زمین کو اس نے اس کے سامنے کھودا، لیوریہو تاکہ وہ دکھائیں اس کو، مطلب اس قابیل کو دکھائیں، کیفا کس طرح، یواری وہ چھپائیں، سوءتا کہتے ہیں لاش کو، مردہ، سوءتا لاش، اخیہ اپنے بھائی کے لاش کو وہ کس طرح چھپائیں۔ یہ روایت میں آتا ہے کہ دو کوے آئیں، مطلب آپس میں اسی طرح لڑے، اور ایک نے ایک کو مار دیا، تو دوسرا پھر اس کو چھپانے کے اللہ تعالیٰ جیسے دکھا رہا ہے کہ پھر اگر آگے بھی ایسا ہو تو کیا کرنا ہے تم نے۔ تو وہ زمین کھود کر اور اس میں اسی کوے کو اس نے اس میں دفنایا اور اوپر مٹی ڈال دی اس طرح۔ تو یہ سارا کچھ یہ قابیل دیکھ رہا ہے۔ قالا اس نے کہا، اب قابیل نے کہا، یا ویلتا ہائے افسوس مجھ پر، یا ویلتا کے الفاظ میں بتاتی ہوں نا، یا ویلتا، یا لیتنا، لو کاش، یہ وہ الفاظ ہیں جو افسوس کے لیے آتے، ہائے افسوس مجھ پر، اجستو کیا عاجز ہوا ہوں میں، ان اس سے بھی، یا یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں، مثلا مانند، حاض الغرابی اس کوے کے مانند میں ہو جاؤں، فعواریا کہ میں چھپاؤں، سوعتا لاش، اخی اپنے بھائی کی، مطلب میں اس سے بھی، اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، اس کو یہ پتا تھا کہ اس نے اگر اپنے ساتھی کو یا اپنے بھائی کو مارا ہے تو اس کی لاش کو کیسے چھپانا ہے، میں اس سے بھی گیا گزرا ہوں کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ اپنے بھائی کی لاش کو اب چھپانا کیسے، ایک تو میں نے غلطی کر لی، اور اب یہ کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا اب اس کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ فَأَصْبَحَا تو وہ ہو گیا من النادمین، وہ نادم ہونے والوں میں سے، پیچھے کیا پڑا؟ من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے، نفس کی جو بھی مانے گا، نفس جس پر بھی غالب آئے گا، سوچے سمجھے بغیر جو بھی اپنے خواہشات کی پیروی کرے گا، خواہش ہی تھی نا جو چاہ رہا تھا، مطلب اگر اس خواہش کو دبا لیتا اور مان لیتا کہ جو اصول آ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ہے اسی پر راضی ہونا ہے، تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اس کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی اور وہ خواہش کو اس نے دبایا نہیں، کنٹرول نہیں کیا، اور وہ خواہش اس کے لیے خسارے اور نادمین ہونے تک کا سلسلہ اس کا چلتا رہا۔ یہ نقصان اٹھانے والے میں سے ہو گیا اور پھر نادم ہو کے رہ گیا۔ من اجل اس کے بوجہ ذالکا مطلب یہ جو کچھ ہوا اس کے اب یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ذریعے ہم سب کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پورا قصہ کیسے کیا تھا آگے، کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں اہل کتاب کو، بنی اسرائیل کو ہم پڑھ رہے ہیں، تو ان کے لیے ان کے جو وہ کچھ کرتے تھے وہ ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت ایک انداز ہے کہ وہ ہمیشہ مثالوں سے بات سمجھاتے ہیں، مطلب ایسا ہی نہیں ہے، یہ ایک کتاب ایسی نہیں ہے کہ بس ایک تاریخ کے قصے شروع ہو جاتے ہیں، ایک شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ آخر تک جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو بھی بات سمجھانا چاہتے ہیں تو وہ اس کی پیچھے سے کوئی مثال دیتے ہیں، جو ان کے انبیاء کرام پہ گزرا ہوا ہوتا ہے، جو ان کے اولیاء کرام پہ گزرا ہوا ہوتا ہے، یا جو بھی سرکش قومیں ہوتی ہے انہوں نے جو کچھ کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا ہوتا ہے، وہ سب کچھ بتا کے بیان کر کے
پھر فرماتے ہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے ذریعے سے ہم سب کو کہ یہ کچھ ہوتا رہا ہے، تم نے ایسا نہیں کرنا۔ تو یہ یہاں تک تو یہ حابیل قابیل کا قصہ ہو گیا، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا۔ اب آگے اس سے اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہ رہے تھے؟ من اجل ذالک، اس کے بوجہ کتبنا لکھ دیا ہم نے، علی اوپر، بنی اسرائیل پر، انہو کہ بے شک وہ، من جس نے، قتل کیا، نفسم کسی جان کو، کسی ایک جان کا بھی قتل کیا، بغیر نفس بغیر کسی جان کے، مطلب بدلے میں نہیں، قصاص نہیں کہ جس نے ایسا کیا ہو اور وہ بدلہ لے رہا ہو، ایسے نہیں، بغیر مطلب جس کو بے گناہ کوئی قتل کیا، او فساد یا فساد کرنے کے، فی الارض زمین میں، فکأنما تو گویا کہ قتل اس نے قتل کر دیا، الناس لوگوں کو، جمیعا سب کے سب، ایک قتل ناحق بے گناہ ایک قتل جو ہے وہ تمام انسانیت کے قتل کے برابر ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یہ لکھ دیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے لکھ دیا ہے بنی اسرائیل پر، اور یہ سب کے لیے ایسا ہی ہے، اس وقت ان کو سمجھانے کے لیے کہ اگر تم ایسے ہی ناحق لوگوں کو مارتے رہو گے، کیونکہ یہ اپنے انبیاء کرام کو قتل کرتے رہے، جو ان کی بات نہیں مان رہے تھے، یا جو ان کے مطابق وہ فتوے نہیں دے رہے تھے، ان کے مطابق وہ فیصلے نہیں کر رہے تھے، یہ مار دیتے تھے، یہ قتل کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ان پر ہم نے اس وقت بھی لکھ دیا تھا کہ اگر تم زمین میں فساد کرو گے، یہ فساد ہی ہے نا، قتل کرنا کیا ہے، مطلب ایک ناحق قتل کرنے سے پورا ایک گھر، اور اگر وہ بندہ جتنے لوگوں کو وہ سپورٹ کر رہا تھا، یا جتنے لوگوں کے گھر کے چولہے اس کی وجہ سے چل رہے تھے، تو وہ سارا کچھ ڈسٹرب ہو گیا نا، تو یہ کیا ہے، یہ فساد ہے زمین میں۔ اور اب پھر اس کی اگر اولاد ہے تو ان کا اگر سہارا نہیں رہے گا، جو سہارا تھا اگر وہ چھن جائے تو کیا ہوگا، وہ بہت حد تک یہ امکان ہوتا ہے کہ وہ غلط راستے پہ چل پڑے، کیونکہ ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ کیا ہے، یہ ایک قتل کرنے سے اتنا فساد زمین پر پھیلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ یہ ایک نفس، ایک بے گناہ جان کو قتل کرنا ایسا ہی ہے کہ سب انسانیت کو، سب انسانوں کو تم نے قتل کر دیا اور زمین میں فساد کرنے کے برابر ہے۔ ومن احیاہا، اور اس کے اپوزٹ کیا ہے، اور جس نے ایک زندگی بچائی، فکأنما تو گویا کہ احیا الناس جمیعا، اس کی مثال بھی پر ایسی ہے کہ جیسے اس نے سب انسانوں کی جان بچا لی، ایک انسان۔ اب دیکھیں انسان کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، کہ ایک جان کی اہمیت بہت ہے، ان کی قدر کرو، انسانوں کی قدر کرو، چیزوں کی اہمیت نہیں ہے، مٹیریلز کی اہمیت نہیں ہے، جان بہت قیمتی ہے، جو انسان ہے وہ بہت قیمتی ہے، ان کی زندگی بہت قیمتی ہے، اسی لیے ان کو بچانا ہر لحاظ سے، کوئی غلط راستے پر چل رہا ہے تو ان کو سیدھے راستے پر لانا بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم نے پوری انسانیت کی ہم نے خدمت کر لی، اور کہیں سے اگر کچھ ایسا ہے اور غلط طریقے سے کوئی کسی کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہم نے بچا لیا، تو وہ بھی ایسے ہی ہے کہ ہم نے ایک پوری انسانیت بچا لی ہے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءتہم آئے ان کے پاس، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، رسولنا رسول ہمارے، بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ آئے تھے ان کے پاس، ایک رسول نہیں، رسول، ثم پھر، انا بے شک، کثیرن بہت سے، منہم ان میں سے، بعد ذالکا اس کے بعد، فی الارض زمین میں، لمسرفون، اسراف کہتے ہیں زیادتی کو، البتہ زیادتی کرنے والے تھے، ہمارے پے در پہ رسول اور انبیاء کرام ان میں آتے رہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ دنیا میں اور زمین میں یہ فساد کرتے رہیں۔ تو جو پورے رکوع میں ہمیں سبق ملنے کو ملتا ہے وہ کیا ہے کہ کسی کو ہم نے کسی کا حق نہیں مارنا، قتل کرنا تو بہت دور کی بات، کسی کا حق نہیں مارنا، کیونکہ کسی کا بھی حق مارنا ایسا ہی ہے جیسے زمین میں فساد پھیلانے کے برابر ہے، اور قتل کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ اور ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کیونکہ شروع قابیل نے کیا تھا قتل کرنا، تو اس کے بعد سے دنیا میں جتنے بھی جو ناحق قتل ہوتا رہے گا تو اس کا وبال قابیل پہ بھی جائے گا، وہ اس کے کھاتے میں وہ سارا کچھ لکھا جائے گا اور اس کے مطابق اس کو بھگتنا پڑے گا۔ تو قتل کرنا تو بہت بڑی بات ہے، اور ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک قتل آپ کرتے ہیں تو یوں سمجھے کہ پورے تمام انسانوں کا قتل اس کے برابر ہے، اور جب آپ ایک جان بچاتے ہیں وہ کسی بھی لحاظ سے ہو، وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے پوری انسانیت آپ نے بچا لی۔
تو یہ ہم نے یاد رکھنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ ہمیں مثالیں دیتا ہے تو اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے اور اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ بعد میں خاسرین اور نادمین سے بچنے کے لیے پہلے ہم نے خیال رکھنا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بعمل مسلمان بنائیں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس سے ہم کچھ سبق سیکھ سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔